उस बंदे ने हिजरत की, लेकिन अपनी आवाज पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम तक दिन में 2 दफा बादशाह 3 दफा पहुंचाता है, और वो किसी से नहीं डरता, और वो कोई और नहीं है, डॉक्टर शहबाज गिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब मेरे जाने पहचाने चेहरे, जब भी प्रोटेस्ट होता है आप तक पहुंचते हैं। नंबर कम और ज़्यादा की बात हो रही थी, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी 72 की, तो सिर्फ 72 थे हजरत इमाम हुसैन के साथ। और जब भी मुश्किल होती है साथी थोड़े होते हैं, लेकिन असल में वही अपॉर्चुनिटी होती है कि क्लीनिंग हो जाती है, गंद उतर जाता है। तो ये तो अल्लाह की नेमत होती है, आपको पता चल जाता है। मुझे एक दफ़ा अच्छी तरह याद है, आप हर जगह से अच्छी बात सीखते हैं। फजर के वक्त में, बहुत पुरानी बात है, तो शायद 30 साल पुरानी बात, फैसलाबाद में रिक्शे पे बैठा, तो वो जो रिक्शा चला रहे थे बड़े मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग थे। मैंने उन्हें कहा कि कोई आप अपनी ज़िंदगी मेरा ख्याल है वो 65 साल उनकी उम्र हो। मैंने कहा अपना कोई तजर्बा बताएं। मैं स्टूडेंट था, तो उन्होंने कहा बेटा मेरा तजर्बा ये है कि मुसीबत बाइस से रहमत होती है, मुसीबत बाइस से रहमत होती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उनसे पूछा मुसीबत को मुसीबत होती है? उन्होंने कहा उसमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो आपको ये पता चलता है कि आप अल्लाह के कितने करीब हैं, क्योंकि वो आपको मुसीबत से निकालता है। फिर आपको ये पता चलता है कि आप कितने छोटे हैं और अल्लाह कितना बड़ा है, क्योंकि मुसीबत में आपको अपनी कद काट, अपनी बर्दाश्त का बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। फिर उन्होंने कहा कि तीसरा आपको पता चलता है कि आपका असल रिश्ता कौन है, कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं। और आखिरी बात उन्होंने कही कि एक मौका आता है मुसीबत में कि आप होते हैं और आपके रब की ज़ात होती है। मैं जब जेल से निकला तो मुझे कहा गया कि मैं अब ISI का एजेंट हूं। मोहित पीरजादा को उस वक्त के सेक्टर कमांडर ने बुला के, अभी आजकल यहाँ होते हैं, इस्लामाबाद में मैं अभी जेल में था, मेरी जमानत होनी थी, तो 2 सेक्टर कमांडर्स ने मोहित पीरजादा को बुलाया, एक लाहौर वाले ने और एक इस्लामाबाद वाले ने इस्लामाबाद में, क्योंकि 2 लोग मेरे लिए पाकिस्तान में बोल रहे। एक तो जाहिर है मेरा लीडर था, उसने तो बोलना था, पार्टी कोई नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरी पार्टी के ज्यादातर लोगों ने कहा था कि इसने गलत किया, ठीक हो रहा है। असेंबली में भी तकरीरें हो गई, सब हो गई। वो अंदर जब मेरी छितर परेड करते थे, साथ टेलीफोन पर मुझे दिखाते थे कि ये देखो बाहर तुम्हें सब छोड़ गए, तो अब बयान दे दो, आप उन्होंने तो तुम्हें छोड़ दिया है, हम तुम्हें नवाज देंगे, तो 2 बयान। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया था कि मैं, कई दफा आप मुझे कहते हैं यहां से कि गिल साहब इमरान खान को ना छोड़िएगा। मैं आज आपको वाज़ेह कह दूं, पाकिस्तानी कौम ने आज तक सबसे उजला और बेहतर बेटा किसी कौम ने पैदा किया है तो वो इमरान खान है। उससे बड़ा लीडर कोई नहीं है, उससे उजला बेटा मां ने पाकिस्तान के लिए पैदा नहीं किया। लेकिन मैं इमरान खान के साथ इमरान खान की वजह से नहीं हूं। अगर मैं हुआ तो फिर मैं छोड़ जाऊंगा उसे, क्योंकि इंसान तो हमेशा, आप सबको पता है कि सेल्फिश होता है, अपनी जरूरतों के लिए होता है। इमरान खान अजीम है, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे अजीम पाकिस्तानी है, लेकिन अगर मैं उनके साथ उनकी वजह से हुआ तो फिर तो छोड़ जाऊंगा। हर शख्स को, PTI के हर शख्स को एक बात कहा करें, ये कभी ना कहा करें कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। आप एक बात कहा करें, आपने हक का साथ नहीं छोड़ना। मैं इमरान खान के साथ उस दिन तक हूं जिस दिन तक अल्लाह ने मुझे हक के साथ खड़े होने की तौफीक दी है, क्योंकि और जब ना दी तो आपके सामने कहूंगा कि मैं कमजोर पड़ गया हूं, नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए ज्यादातर लोग जो आपको PTI में बुरे लगते हैं, आपको लगता है छोड़ गए, बुरे वक्त में खड़े नहीं हो सके, वो सब इमरान खान के साथ थे, हमसे ज्यादा साथ थे, पुराने थे। ऐसा लगता था कभी कि जब हमें उन्हें मीटिंग्स में देखते थे, इमरान खान के साथ उनका रिलेशनशिप देखते थे, लगता था कि शायद कभी हम इमरान खान के इतने करीब हो ही नहीं सकेंगे जितने ये थे।
کئی عمران خان سے رشتہ داری کا دعویٰ کرتے تھے، کئی 30 سالہ پرانے ریلیشن شپ کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ذرا سی وہ کہتے ہیں نرم آواز، بھلی بات، مہذب لہجے، پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں۔ میں ابھی ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ اجلے پاکستانی میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں، کراچی کے سب سے باشعور، پڑھے لکھے، معاملات کو پرانا جلدی پشتی سمجھنے والے، ہمارے باپ دادا تو دیہات میں آپ کو پتہ ہے چھوٹے موٹے کاشتکار تھے، ہمیں یہ ریاستی معاملات کا کیا پتا تھا۔ اور جب میں کراچی سے زیادہ تر پی ٹی آئی کی قیادت کو دیکھتا ہوں تو وہ اتنی ہی مایوس کن، لیکن حکومت کے دوران ان کے کیا معاملات تھے۔ تو ابھی برقی صاحب اور دوسرے دوست کہہ رہے تھے کہ انگلیاں نہ اٹھائیں ایک دوسرے کی طرف، میں اس لیے سیاست میں نہیں آیا۔ میں اگر جس دن مجھے انگلی اٹھانے پہ پابندی لگی، میں پی ٹی آئی بھی چھوڑوں گا، سیاست بھی چھوڑوں گا۔ میں تو کیٹلسٹ ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے اور برے میں تمیز ہونی چاہیے، گھر میں بھی باہر بھی، گھر میں کریں گے تو باہر کریں گے۔ اگر میں نواز شریف کو ساری عمر سے چور کہتا ہوں، میں جب جیل میں ملنے گیا نواز شریف سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی، شاید 3، اور ہر ملاقات 3 گھنٹے لمبی تھی۔ میں نے ان کے منہ پہ کہا، میں نے کہا میاں صاحب میرے لیڈر کے اندر بہت بڑا جو ایک ظرف ہے، مجھے انہوں نے بھیجا، ہرگز نہیں کہا کہ آپ کو وہاں تک کریں، کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو ہر سہولت دیں، اور میں آیا ہوں آپ کی بیماری پہ آپ کو ہر سہولت دینے۔ یہ 4 ڈاکٹر ہیں، آپ کی بیٹی ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہیں ملنے کے لیے، آپ کو 50 لوگ ملتے ہیں، ہم نہیں روکیں گے، بس قوم سے یہ ریاکاری نہ کریں کہ آپ بیمار ہیں، آپ نہیں ہیں بیمار، آپ کو پتا ہے۔ تو بات یہ ہے، واپس آتا ہوں اس بات پہ، کہ آپ اس دن تک کھڑے ہیں جس دن تک آپ کا شعور یہ کہتا ہے کہ آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ آپ سب میں سے کئی میرے پاس آتے ہیں کہ عمران خان کب نکلے، آپ کی آواز میں ایک درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ترس ہوتا ہے، اور میری اندر سے ہنسی نکل جاتی ہے، جو کہ کیمرہ تو ہے نہیں، کاش کیمرہ لگا کے آپ کو میں دکھا سکوں کہ شوکت خانم کا بیٹا کس عزم کے ساتھ بولتا ہوتا ہے۔ جب قوموں کے اوپر عاصم منیر جیسے درندے مسلط ہو جائے تو پھر کسی کو اپنے کندھوں پر وہ وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ عمران خان آپ سب کا وزن اٹھا رہا ہے، عمران خان پر آپ نے ترس نہیں کرنا، عمران خان پر آپ نے فخر کرنا ہے۔ وہ بیٹا قوم میں ماں نے فخر کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، ایک تو باتیں کر کے اجازت دوں گا کہ بارش ہونے والی ہے، ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ ہر وقت جو بھی دور ہوتا ہے اس میں یزید ہوتا ہے، یزیدیت نہیں مرتی، وہ کہ شیطان نہیں مرتا، جب شیطان نہیں مر رہا قیامت تک تو یزید نہیں مرنا۔ آج کے جو یزید ہیں وہ آج کے جو حسین کے پیروکار ہیں، اور جن میں میرے خیال میں حسین کا سب سے بڑا پیروکار عمران خان ہے۔ آج کے یزید کو اس سے ڈر ہے، آج کا یزید خوفزدہ ہے، اس لیے جو اس یزید نے بھی نہیں کیا وہ آج کا یزید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہنوں سے ملاقات بند، اب یہ پانی اور کھانا رہ گیا، باقی سب کچھ بند۔ عید پہ کپڑے دو تو وہ نہیں پہنچ سکتے، دوائی دو تو وہ نہیں پہنچ سکتی، کتابیں دو تو وہ نہیں پہنچ سکتی، کوئی چیز نہیں۔ لیکن مسئلہ ایک، اس وقت کے یزید کو آپ کے وہ نہیں کہتا تھا کہ مجھ سے محبت بھی کرو، یہ کہتے ہیں ہمارا ترانہ بھی لگاؤ، وہ جیسے ہمارا مزمل اسلم کہتا تھا کہ اس کے آج بھی گوس بمپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ترانہ بھی سنو، تمہارے جسم پر گوس بمپ جنہیں ہم پنجابی میں لوئی کنڈے کہتے ہیں، آپ کے لوئی کنڈے بھی کھڑے ہونے چاہیے۔ آپ کو ہم سے محبت بھی کرنی ہے اور ہم بھی آپ کا ظلم بھی کرنا ہے۔ تو یہ پاکستانیوں کے طور پر یاد رکھیے، یہ ڈسائسو مومنٹ ہے۔ عمران خان طے کر چکا ہے اپنے بندے، عمران خان نے غیرت سے یا آزادی لینی ہے یا اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ ہم سب نے رب کے پاس کسی نے ایک دن پہلے، کسی نے ایک دن بعد، تو جو میں آپ کو داستان سنا رہا تھا اکیلے رہنے کی، کہ میں جب باہر آیا تو اکیلا تھا، وہ جرنلسٹ میرا ذکر کرتے تھے پورے پاکستان، عرش شریف وہی خود زیادہ، عرش شریف ان کو لگتا تھا بڑا بھاگ ہے، اس کو کہیں گے تو پڑ جائے گا، اور ظاہر ہے وہ ملک سے باہر جا چکا تھا، محیط خود زیادہ ملک میں تھا، تو اس کو بلا کے کہا، دونوں سیکٹر کمانڈر نے
اسپیشلی ایک نے مجھے نام پتا ہے اس کا کہ شہباز گل از ڈن. یہ محیط پیرزادہ زندہ ہے, ان سے پوچھ لیجئے گا. اسے کہا کیسے؟ اسے کہا اس کی اب ضمانت ہو جائے گی بٹ ہی از ڈن, اور جیسے وہ نواز شریف والا کہتا ہے ڈن اینڈ ڈسٹس. اسے کہا وہ ڈن. اسے کہا وہ کیسے؟ اسے کہا بھی باہر نکلے گا نا تو آپ کی جماعت کانوں کی بڑی کچی ہے, ہم نے فریم کر دیا کہ ہمارا بندہ ایجنٹ ہے, یہ فارغ کر دیا جائے گا. وہی بات ہوئی, میں جیل سے نکلا تو ایسا لگا مجھے تھا میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں, میں اصل میں نہر میں ڈوب رہا تھا. باہر آیا تو اس سے بڑی مصیبت تھی سامنے. اپنے پرائے سارے سازش کر رہے تھے کہ میں ISI کا ایجنٹ ہوں. میں نے اللہ سے کہا کہ یا خدا, اتنی مار کھائی, کرپشن نہیں کی, 5 سال کوئی تنخواہ نہیں لی, دل و جان سے کام کیا. میں نے اللہ سے یہ سوال پوچھا, اتنی ذلت میری قسمت میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کسی کا چمچا نہیں بنتا تھا, میں نے ساری جماعت کو دعا دیا ہوا تھا, ابھی بھی دیتا ہوں, جس دن تک رہوں گا دوں گا. وہ میری طبیعت ہے. جو میری بات ہوتی تھی وہ سیدھی منہ پہ کہتا تھا, جو نالائق تھا اسے نالائق کہتا تھا, جو ٹھیک تھا اسے ٹھیک کہتا تھا. تو ایک مصیبت بن گئی میرے لیے. میں عدالت جاتا تھا, میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا. بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آج بھی جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی, جیسے MQM میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, یاد ہے؟ جو 2-3 لوگ میرے ساتھ پیشیوں پہ جاتے تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. میک شور کیا گیا, یہاں گوندل صاحب کھڑے ہیں, ان لوگوں کو جو جیتتے آ رہے تھے یا بڑی ووٹیں لے رہے تھے کہ انہیں ٹکٹ نہ ملے کیونکہ وہ شہباز گل کے ساتھ عدالتی پیشی پہ جاتے ہیں. اب میرا کوئی پلاٹ کا قبضہ تو تھا نہیں, میرا کوئی اپنا کیس تو نہیں تھا. اب آپ کو پتا ہے, منت کر لو جا کے عاصم منیر کی تو میں بھی دھل جاتا. اب میرے پہ مصیبت کیا تھی, 27 کیسز. ایک عام لیکچرر پروفیسر, کوئی مالی معاملات بھی ایسے نہیں. لڑوں تو کس کے لیے لڑوں, سوال یہ تھا. ساتھ تو کوئی ہے نہیں. یہ اسٹانس کس کے لیے لوں؟ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج آپ کہہ رہے ہیں لوگ کم ہیں, یہ زیادہ ہیں, تو میں آپ کو یہ سبق دینے لگا ہوں. لڑوں تو کس کے لیے لڑوں, اپنے آپ سے سوال پوچھتا تھا. ساتھ تو کوئی ہے نہیں, اور دوسری پارٹی ایسی ہے کہ ان سے پورا کیسے آؤں گا. ایک دفعہ اسلام آباد, کیونکہ وکیل صاحب کو بھی لے کے جانا ہوتا تھا لاہور سے, ایک دفعہ اسلام آباد جانے کے تقریباً 2 لاکھ روپے لگتے تھے. ہفتے میں 2 پیشیاں پڑتی تھی. ایک دن میں نے جج کو کہا, سپرا صاحب جج تھے, سارے اسلام آباد کے رپورٹر گواہ ہیں, میں نے کہا جج صاحب غلطی ہو گئی, حکومت میں رہا کرپشن نہیں کی, اگلی دفعہ آیا ضرور کرپشن کروں گا اتنی کہ یہ کیس بھگت سکوں. پیشی 1 ڈالا کرو, 2 کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا. سارے پروسیس میں میں اپنے رب سے پوچھتا رہا کہ میں لڑوں یا میں ڈھیر ہو جاؤں, چلا جاؤں. اس سیکٹر کمانڈر کا میرے پاس نمبر بھی تھا, ہماری حکومت کے آخری دنوں میں وہ آ چکا تھا, مجھے بھی اس کا پتا تھا. ایک میسج کرنا تھا کہ میں تیار ہوں, تو مجھے بھی پارٹی کے اندر رکھتے ہوئے دودھ سے دھو دیا جانا. ایک دن ایسے ہی کافی دیر کے بعد میں خان صاحب کو ملنے گیا رات کو, میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے میری آنکھوں میں غور سے دیکھ کے کہا کہ شہباز اگر تم حق پہ ہو تو تمہیں فلاح ملے گی, اگر تم حق پہ نہیں ہو تو تمہاری عزت میں کمی آئے گی. اگر حق پہ ہو تو ڈٹے رہو اور لگے رہو, اور ایک دن تمہارا ڈنکا بجے گا. میں امریکہ آیا, میں سمجھتا تھا کہ میں خان کا سکٹ مزائل ہوں, بڑا کام کر سکتا ہوں. یہاں آیا تو دوستوں نے یہاں بھی مہربانی کر دی, یہاں بھی میرے لیے وہی ماحول تھا, یہاں بھی میرے لیے وہی ماحول تھا. پہلے 2 سال مجھے اپنا منہ دھونے میں لگے, اور جو میرے پہ کیچڑ ڈالتے تھے, میں تو ایک غریب کسان کا بیٹا تھا نا, تو میں نے رکشے والے کی بات آپ کو کہی کہ اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جس نے میرے پہ کیچڑ ڈالا, ایسا بےعزت ہوا, ایسا بدنام ہوا, ایسا کھل کے سامنے آیا, جرنیلی ٹاؤٹ بنا کہ آج اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. اور میں کہاں کھڑا ہوں؟ آج کوئی بتائے کہ پورے پاکستان میں ان 1-2 لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو فوج میں تھے, انہیں فوج نے نکال دیا, وہ ظاہر سخت باتیں کریں گے. انہوں نے کون سا جا کے وہ سیاست کر رہی ہے؟ پوری دنیا میں عمران خان کے ساتھ والا یا ورکر, اگر کوئی مائی کا لال ہے جو میری طرح کام کرتا ہے تو چیلنج ہے یہاں میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہاں تم سے میں نے 2 انچ بڑھ کے عمران خان کا دفاع کیا ہے, تم سے بڑھ کے میں نے جرنیلوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ان کو للکارا ہے. تو اس لیے آپ کو میرا ایک ہی پیغام ہے,
ڈرے مت, قلعہ ٹھوک کے رکھیں. اگر آپ انصاف میں ہیں تو آپ کا ڈنکا بجے گا, اور کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ بنے کہ یہ شہباز گل کا ڈنکا بج رہا ہے. جس دن شہباز گل اس غلطی کا شکار ہوا, اس کو بھی چھتر پڑیں گے. صرف اس غلطی کا شکار رہیں, صرف ایک غلطی کا شکار رہیں کہ یہ اللہ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. آپ سچ میں کھڑے ہیں تو عزت ہوگی, آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے تو آپ کو چھتر پڑیں گے. ایک ایسا میرا مخالف نہیں ہے جس نے میرے ساتھ مہربانیاں کی اور آج صفائیاں پیش نہیں کرتا پھر رہا. وہ میرا نہیں تھا, اس کو اس وقت مجھ پہ ترس کھانا چاہیے تھا جس حالات میں نکل کے آیا تھا. میرا ہاتھ پکڑنا, مجھے حوصلہ دینا چاہیے تھا. آپ سب کو پتا ہے پی ٹی ایس سی کیا ہوتا ہے جب آپ اس میں سے نکل کے آتے ہیں. میں نے اس ساری جستجو کو, کیونکہ لیڈر میرا جیل چلا گیا, میں یہاں آ گیا اکیلا, بالکل اکیلا برداشت کیا, اور صرف اللہ سے ایک ہی بات مانگی کہ مجھے ہمت دینا. اس لیے جب میں اب گندے کپڑے دھوتا ہوں تو میں اپنا سب کچھ تیاگ چکا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے نہیں لگتا میں نے پارٹی میں کوئی پوزیشن لینی ہے. میں یہ پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں. مجھے نہیں لگتا حکومت میں آیا میں نے عہدہ لینا ہے. عمران خان کے ساتھ ہوں, رہوں گا, اور جو گندے انڈے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جسم پہ گند ہے, سب سے پہلے مجھے اسلام کا حکم ہے وہ صاف کروں, پھر باہر والا کام صاف کروں. جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے, کس لیول کا وہ لیڈر ہے اور اس کو کس طرح کے گدڑ پیچھے فالوور ملے ہوئے ہیں. ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو اس کی تحریک کے ساتھ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر اس کے خلاف میں بات نہ کروں تو میرے سے بڑا بددیانت کوئی نہیں ہوگا. مجھے عمران خان صاحب بھی یہ روکیں گے تو میں انہیں کہوں گا کہ خان صاحب آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر, لیکن منافقوں کو میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے 20 دفعہ کہا میں عزت کرتا ہوں تمام لوگوں کی جن کو انہوں نے لے جا کر ظلم کیے. انہوں نے پہلے دن کہا ہم نہیں کر سکتے, ہم پریس کانفرنس کر کے خان کو چھوڑ رہے ہیں. میرے نزدیک وہ معتبر لوگ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو عمران خان کے ساتھ رہے. وہ عمران خان کے ساتھ رہے لیکن اسے دھوکہ دیتے رہے, اس کے نام کو کیش کرتے رہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, غلط فہمیاں لوگوں کو یہ بھی دور کر دوں, اور آپ کی ہو گئی ہیں. کوئی سندھی پنجابی سے بہتر نہیں, کوئی پنجابی کسی پٹھان سے بہتر نہیں, کوئی پٹھان کسی بلوچی سے بہتر نہیں, کوئی بلوچی کسی پنجابی سے بہتر نہیں, اینڈ وائس ورثا. پوری قوم کا جو اخلاقی معیار ہے وہ نیچے جا چکا ہے. اگر ہوتا تو پھر عمران خان کے علاوہ کوئی اور ماں بھی ایسی بچہ جنتی نا جو ان جرنیلوں کے خلاف اس طرح سے کھڑا ہو سکتا. یہ 80 سال میں ایک ہی ملا ہے, کھڑا ہے نا ڈٹ کے جیل کے اندر. اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس کو آپ کی میری, میں جب امریکہ آیا 100 دفعہ ان سے میں نے بات کی. آپ نے غور کیا ہوگا میں نہ کبھی یہاں فنڈ ریزنگ میں گیا, نہ میں نے کبھی یہاں پر جو لابینگ ہوتی تھی اس کو کبھی بڑھا چڑھا کے پیش کیا بہت زیادہ. کیوں؟ میں چیف آف سٹاف تھا. کیا مجھے نہیں پتا وہ کیسے سوچتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کس سے مدد چاہتا ہے. وہ ایک ہی جگہ سے مدد چاہتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کی مدد اسی نے کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کوشش نہ کیجئے, لیکن اس کی مدد وہیں سے ہونی ہے کیونکہ اس کا یقین وہاں پر ہے. اس لیے آپ 1 ہوں, 2 ہوں, 3 ہوں, آپ ڈٹے رہیے. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو تبھی تو آپ کا رشتہ بنتا ہے خدا سے, تبھی تو آپ کو اپنے چھوٹے ہونے کا اور اس کے بڑے ہونے کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اور اس کے سامنے جتنے ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں آپ کے سامنے. ہاں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملٹری جو آج کر رہی ہے یہ پہلے بھی تو کر چکی, فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کیا. آج ذرا ظلم جو ہے بہت ہی ننگا راج کر رہا ہے, اور تب ہماری آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی. سوچئے مشرقی پاکستان میں کیا ہوا, آج سوچئے کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ سب نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ دوسروں سے مختلف ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, یہ کیمرہ سے جو مجھے سن رہے ہیں. میں ایک دفعہ کینسس گیا, ہمارے ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی, جانی بشیر بھی تھے وہاں, کٹانہ صاحب بھی تھے, ناشتہ کر رہے تھے. ایک بندہ مجھے بار بار کہے گل صاحب آپ کے ہاتھوں میں نے شیلڈ دی تھی, آپ نے مجھے شیلڈ دی تھی, آپ نے مجھے شیلڈ. میں نے 2 دفعہ 4 دفعہ برداشت کیا, چپ رہا. میری ایک ہی خامی ہے کہ میں بول دیتا ہوں, چپ نہیں رہتا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ نے کیمسٹری کا کون سا فارمولا یاد کیا ہے؟
تو ان کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا ایسا کون سا کارنامہ تھا جو آپ کو شیلڈ ملی تھی؟ تو وہ تھوڑے نا پزل ہو گئے. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے گورنر ہاؤس میں دی تھی. میں نے کہا یار میں نے بھی کھچ ماری تھی، آپ نے بھی ماری تھی. وہ ہمارے گورنر سرور صاحب تھے، وہ آپ سب کو راضی کیا کرتے تھے شیلڈیں دے کے، آپ بھی پہنچ جاتے تھے. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں امریکہ سے ڈاکٹرز جائیں گے، اللہ نے کتنی عزت دی، آپ کو کریم بنایا، کریم آف دا کریم. ہم اسکولوں میں ہوتے تھے جو ٹاپ کے 2 بچے ہوتے تھے وہ ڈاکٹر بنتے تھے. ان ٹاپ کے بچوں میں جو ڈاکٹر بنتے تھے ان میں ٹاپ کے بچے جو ہیں وہ کنگ ایڈورڈ، آغا خان اور ان ٹاپ کے اسکولوں میں جاتے تھے. ان ٹاپ کے لوگوں میں جو پھر ڈاکٹر پاکستان میں ان اسکولوں سے بن جاتے تھے، ان کے ٹاپ کے لوگ یہاں امریکہ میں آتے ہیں ڈاکٹر بن کے. لیکن وہ بھی وہی کھچے مارتے ہیں، گورنر سے شیلڈیں لے رہے ہوتے ہیں. پوچھو کس چیز کی شیلڈ لے رہے ہو؟ ہم نے وہاں رفائی کام کیا، یہ ہمیں شیلڈ دے رہے. وہ ظالموں یہ تو دیکھو، ابن زیاد سے شیلڈ لے رہے ہو، شمر سے شیلڈ لے رہے ہو، کس سے شیلڈ لے رہے ہو؟ کوئی دماغ کام نہیں کرتا اپنا. اچھا پھر میں ان سے کہتا ہوں عمران خان تو سیاسی آدمی ہے، اوکے آپ اس کے مخالف ہو سکتے ہیں، چلیں آج اس وقت بات سیاست کی نہیں ہے، میرے ہو سکتے ہیں. یاسمین راشد تو آپ کی استاد ہے، آپ کی ماں ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ان ظالموں نے؟ اب ان سے شیلڈیں پکڑ رہے ہو. ایسے ہی کل گور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اگر پتہ نہیں کیا نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے. ساتھ ہمارے کھڑے سابق سپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے. اب آپ کے پی میں 3-4 ہی گروپ ہیں ہمارے سیاست کے. ایک گھنٹا پور والا ہے، وہ مجھے پہلے گالیاں دیتا ہے. سہیل افریدی رہ گیا تھا، وہ اب دیتا ہے. اسد کیسر صاحب ہیں، وہ ابھی دیں گے، میں بات کر رہا ہوں. رہ کڑا گیا ہے. پنجاب والے پہلے ہی ساری دیتے تھے، وہ بھی دیتے ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اور وہ پاکستان میں عمران خان کے وفادار بھی ہیں. سانو دس دینے کہ تسی باہر چلے گئے ہو، اس لیے باتیں کر سکتے ہو، حالانکہ خود آدھا ٹائم باہر رہتے ہیں، آدھا اندر رہتے ہیں. سو آپ مجھے بتائیے کہ اگر ان سب کو میں نے خوشنودی حاصل کر کے کچھ حاصل کرنا ہے، لعنت ہے پھر میرے ہونے پر اور میرے اس حاصل کرنے پر. اس لیے ہمارا تو ایک ہی اصول ہے، آپ اچھا کام کریں، آپ کوئی بھی ہوں آپ کی واہ واہ کریں. آپ برا کام کریں، آپ کوئی بھی ہوں آپ کے ساتھ وہی حشر کریں گے جو برے کے ساتھ کیا جاتا ہے. نہ کچھ دوز کرنے کا ڈر ہے. وہ کوئی عمران خان کے قریب ترین شخصیت ہو، وہ کوئی بہت معتبر شخصیت ہو یا عام ورکر ہو، جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا کہیں گے، جو 2 نمبریاں کرے گا اسے عوام کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ یہ ڈرائی کلیننگ کی مشین عمران خان نے لگائی ہے. عمران خان پہلا آدمی تھا جس نے آپ جناب سے نکل کے کہا کہ نواز شریف چور ہے. اس سے پہلے رواج یہی تھا، آپ جناب پاکستان کو اسی چیز نے تو لوٹا. پاکستان کو کس چیز نے لوٹا ہے؟ یہ میرے والد کے جنازے پہ آیا تھا، یہ میری شادی پہ آیا تھا، یہ مجھے اٹھ کے ملتا ہے، یہ مجھے دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے، یہ مجھے چائے پلاتا ہے، یہ میرے فون پہ میرا کام کر دیتا ہے. اسی چکر میں عام لوگوں کے یہ مسئلے ہیں. یہ جو اشرافیہ ہے یہ آپ کو اتنی سی بوٹی دے کے ملک لوٹ جاتے ہیں، یہ ملک کا خزانہ خالی کرتے جاتے ہیں. پاکستان کے پاس آج بچا کچھ نہیں. آپ کے سامنے بہرحال آخری بات یہ کروں گا، عمران خان اگلے 10 سال جیل میں رہے یا 10 دن رہے، اس نے جھکنا نہیں ہے. یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. آپ کو بڑی خبریں آئیں گی، امریکہ سے ڈاکٹر چلے گئے، آپ کو خبریں آئیں گی برطانیہ سے چلا گیا، آپ کو خبریں آئیں گی اسلام آباد سے جنرل صاحب چلے گئے، سابق آرمی چیف چلے گئے. میں آپ کو ایک ہی بات بتاؤں، جو بھی جائے گا عمران خان چھتر اتارے گا آگے سے. جو بھی جائے گا میں ابھی بتا دوں. اور اس کی وجہ ایک ہے کہ عمران خان سودے بازی کرنے والا نہیں ہے. ڈیل کرنی ہے، آپ عمران خان کے عام ورکر سے ڈیل کر لو، ڈیل حاضر ہے. ڈیل بڑی سادہ ہے. پاکستان کے آئین پر بندے کے پتر بن کے واپس جاؤ، عوام کا مینڈیٹ جس کو ملا اس کو واپس کرو، اور جنہوں نے گناہ کیے ان کا احتساب ہونے دو. یہ ڈیل ہے. آج دے دو، مجھے دے دو، میں ڈیل کرتا ہوں آپ کے ساتھ عمران خان کے بیاہ. کرو ڈیل، واپس جاؤ. جو قائد اعظم نے پاکستان جس کے لیے بنایا تھا اس پرپز میں واپس جاؤ. ہماری آپ سے ڈیل ہے. باقی آپ کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، آج یہ مل لیا، اب بات ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب تک عاصم منیر مضبوط ہے، جب تک عاصم منیر مضبوط ہے، وہ عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتا. امام حسین مدینہ میں تھے، یزید دمشق میں تھا. جیسے ہی وہ آؤٹ آف ٹرن اپنے والد صاحب کی وجہ سے، موروثی سیاست کی وجہ سے وہ
खलीफा बना तो उसको पूरी दुनिया में कायनात में अपना वाहिद दुश्मन कौन नजर आया? कौन नजर आया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हालांकि उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने तो उसे कोई नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ ये करूंगा, उसे कहा इनसे बैठ लो। उन्होंने पहला इनकार मदीने में किया और फिर आखिरी इनकार उन्होंने करबला में, जब उनका सर कलम किया गया, उन्हें शहीद किया गया, वहां किया। तो इसलिए याद रखिएगा, आसिम मुनीर से खैर की तवक्को मत रखिएगा। जो काविश कर सकते हैं, जो आवाज उठा सकते हैं, जरूर उठाइए, क्योंकि इमरान खान का कर्ज है पूरी कौम पर। इमरान खान का आप साथ नहीं दे रहे, एक नजरिए का साथ दे रहे हैं। अगर आप उस नजरिए पे बिलीव करते हैं, डट कर खड़े हो जाइए। अगर आप बिलीव नहीं करते, साइड पे हो जाइए। एक भी रह गया इमरान खान के साथ, आप यकीन कीजिए वो अकेला भी रह गया तो मैं उसे लड़ता देखता हूं, मैं उसे पीछा होते नहीं देखता। उससे हम में से किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने रब को पा लिया है, वो हजरत हुसैन का सच्चा पैरोकार है। इसलिए आखिर पर आपसे इजाजत चाहने से पहले तमाम दोस्त, वो हमारे जॉनी बशीर साहब हों, उनकी पूरी टीम यहाँ की, हमारे ह्यूस्टन से आए हैं बरकी साहब, उनकी पूरी टीम, कासिम सूरी मेरा भाई है, दोस्त है, मनीर खटाना साहब हैं, उनकी टीम है, वकार साहब हैं, हमारे पेंसिल्वेनिया से दोस्त आए हैं, सारी जगहों से, सैक्रामेंटो से आए हैं, हमारे आज जरा हिट विकेट हुए हुए हैं थोड़े से, अकबर चौधरी साहब वो भी पहुंचे हुए हैं। बाकी तमाम जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने आज भी कोशिश की है, अरसलान घुमन साहब, गोंदल साहब आए हुए हैं पाकिस्तान से, फिर किसी का नाम में रह गया तो माजरत बहुत ज्यादा, अपने हमारे अमजद साहब आए हुए हैं न्यूयॉर्क से। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बड़ाई साहब हैं वहाँ से, न्यू जर्सी से, तो आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। टोनी आपका भी शुक्रिया, आप सब दोस्तों ने इस महफल को दोबारा से गरमाया है, गरमाते रहिए। ये कभी नीचे आएगा काम, कभी ऊपर जाएगा। तुम ये वादे मुखालिफ से ना घबराया है काम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और मैं आपको पता नहीं आपने छोटे होते ये किया है कि नहीं, हम तो खेलते थे, हम तो छोटे होते वो जो हमारा साइकिल होता था ना, खुद ही गारे में फंसा के उसे निकालने की कोशिश करते थे। तो ये तो मजा आता है जब आप गारे में फंसते हैं, जब जोर लगता है, मैच फंसता है तो मजा आता है। तो इसलिए मजा लीजिए। हाँ, जर्नैलों को हमारा एक ही पैगाम है कि नूर जहां ने गाना गाया था, तराना गाया था, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, तू लपती फिरे उधार गुड़े। आपको मेरा यही पैगाम कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। आप खरीद सकते हैं, खरीद लें, डरा सकते हैं, डरा लें। अगर बिक गए, जो बिकने वाले थे, हर जगह पर सौदा होता है, जो बिकने वाले थे बिक गए, जो रह गए हैं ये अब कुंदन है, ये आप दुरुस्त सौदा है। और इमरान खान को यही चाहिए था। आज इमरान खान इंशाल्लाह, आज भी तो कल, ये भी आपको बता दूं, मुझे अल्लाह पे पूरा ईमान है, अल्लाह हक की फतह करेगा। इमरान खान जेल से वापस आएगा और इस कौम की हालत बदलेगा। मैं एक दफा फिर यहाँ पर स्पेशली जो हमारी माएँ आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारी खवातीन आई हैं, हर बार आती हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं उनका बहुत ज्यादा मशहूर हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।